दो तीन अहम खबरें हैं नाज़रीन, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नौरीन नियाज़ी ने जो बयान दिया या जो इंटरव्यू दिया मुख्तलिफ इंडियन चैनल को, उस पर अब तक जो है आफ्टर शॉक कहते हैं उसके वो आ रहे हैं। वो ताज़ा एक हुकूमती सतह पर जो तनकीद की गई वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जो यूएनओ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का जो बयान 27वीं तरमीम पर, इस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या आया ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन तीसरी खबर जिसका सबको इंतज़ार था वो थी सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम ऐलानात किए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन सबसे पहले यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो है उनकी जानिब से 27वीं जो तरमीम की गई है, 27वीं आईनी तरमीम, उसके बारे में जो बयान आया था उसे पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जो है वो दफ्तर खारजा से बयान आया है कि उसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो हम हैं वो ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल करते हैं, आइन का भी ख्याल करते हैं, और 27वीं आइनी तरमीम जो है उसे हमने आइनी तरीके से असम्बली से बाकायदा अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर कराया है। और ये जो यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का बयान है ये बिल्कुल गलत है और इसे हम यकसर मुस्तरद करते हैं। तो ये नाज़रीन जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो आया है यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के जवाब में। तो उसके बाद नाज़रीन गुज़श्ता हमने आपके सामने रखा था कि नौरीन नियाज़ी ने जो इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिए हैं तो उस पर मुख्तलफ डिबेट जो है वो चल रही है, और उस इंटरव्यू के आफ्टर शॉक जो हैं वो, या उसको कह लें कि उस पर मुख्तलफ एंकर का रद्द-ए-अमल और हुकूमती जो लोग हैं उनका रद्द-ए-अमल जारी है। तो अता तारड़ ने ताज़ा जो उसके बारे में बयान दिया है तो उन्होंने कहा कि अब तो जो है वो खुलकर जो है 9 मई वाले जो उसके सहूलतकार हैं उनका पता चल गया है कि इनके पीछे कौन है, और इनका खुलकर जो है वो दुश्मनी जो है वो सामने आ चुकी है, और अब उनको भी सजाएं दी जाएंगी। और इनका जो बयानिया है या इनका जो सब खुलकर दुश्मनी सामने आ चुकी है, ये अता तारड़ ने कहा है। उन्होंने तो बिल्कुल मुल्क दुश्मन करार दे दिया है। इस इंटरव्यू के नतीजे में अता तारड़ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि ये अब उनके सहूलतकारों को भी दुश्मनी सजा दी जाएगी कि वो दुश्मनी कर रहे हैं, और उनको ना कोई ये जो मुल्क के साथ उनको कोई हमदर्दी नहीं है। और ये उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा बयान दिया है। मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि उन्होंने पीटीआई के बारे में ये रद्द-ए-अमल दिया कि अब इनका सारा खुलकर सामने आ गया कि ये मुल्की गद्दारी कर रहे हैं, और अब इनके जो सहूलतकार हैं उनको भी सजा, 9 मई के सहूलतकारों को जो बैक में उनको भी सजाएं दी जाएंगी। ये ताज़ा तरीन अता तारड़ की जानिब से नाज़रीन बयान आया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नाज़रीन के, आपको पता है कि ये जो मुलाकात इमरान खान की का सिलसिला है वो आपको पता है कि वो मुलाकात वो नहीं कराई जा रही, जिस पर वज़ीर आला ने हलफ जब से उठाया, सुहेल अफरीदी ने वो वज़ीर आला बने, वो तकरीबन 9-10 बार
جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور عمران خان کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اس دوران ناظرین وکلا جو ہے انہوں نے اور اس کے بعد علیمہ خان نے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا، ان کے آرڈر بھی موجود ہیں۔ سہیل افریدی وہ بھی عدلیہ پہنچے، اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے جو ہے سارے جو لیگلی پروسیس ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے جو اختیار کیے، اور پھر بھی وہ ناکام رہے۔ آخر آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو جمعرات کا دن تھا وہ اس پر جو ہے انہوں نے دھرنا دے دیا تھا، اور دھرنا جو ہے وہ صبح تک تقریباً جاری رہا تھا، تو پھر بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب ان کا جو ہے وہ جب بھی کہیں اسپیچ کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میری ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے، اور اس کے رد عمل میں پھر وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اور یہ سارا معاملات ناظرین حکومت کی جانب سے اگر یہ چھوٹی سی ملاقات کرا دی جاتی، اور یہ پتہ ہونا چاہیے ناظرین آپ کو کہ یہ معاملات جو ہیں ملاقات کے سنگینی کی طرف، اور اس میں ملاقات میں شدت کب سے شروع ہوئی؟ ایک افغانستان سے ایک ٹویٹ کیا گیا، پھر اس پر انڈیا کی خبریں چلیں، عمران خان کے بارے میں انتہائی جو خطرناک قسم کے اندیشے ظاہر کیے گئے، پھر اس کے بعد شدت اختیار کی گئی کہ یعنی عمران خان سے ملاقات ضروری ہے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو پھر بھی حکومتی سطح پر یہ تو کہا گیا ناظرین کہ وہ باخیریت ہیں، ٹھیک ہیں، مگر گھر کے افراد کو بھی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ یہاں تک کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی قانون میں جیل مینول جو ہے اس میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو اس کی کوئی ملاقات کرائی جائے، یہ جیل مینول میں نہیں لکھا۔ تو چلو بھئی، یہ اگر آپ کی بات، جبکہ سابقہ ادوار میں نواز شریف سے کون کون نہیں ملتا رہا، سب ملتے رہے، مگر چلو ہم قوانین کے مطابق اگر یہ سچ ہے، ہم نے یہ ابھی جیل مینول چیک نہیں کیا، مگر اگر عطا تارڑ کی بات مان لی جائے کہ یہ بات سچ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں کیا بہنیں ملاقات نہیں کر سکتی؟ ورثا جو ہیں وہ قاتل کی ملاقات کر سکتی ہیں، ایک ڈکیٹ کی ملاقات کر سکتی ہیں، وہ ابھی نندن جو تھا ان کی ملاقات ان کے ورثا سے کرائی گئی تھی، تو کیا گھر کے افراد ملاقات نہیں کر سکتے؟ تو وہ بھی نہیں کرائی جا رہی۔ اب عطا تارڑ کو یہ بات نہیں علم میں آتی کہ چلو گھر کے ورثا کی تو ملاقات کرا دی، وہ بھی نہیں کرائی جا رہی۔ تو ناظرین اب آپ جو ہے وہ سہیل افریدی جو ہے انہوں نے اسپیچ کی ہے، کوئی اگلا لاحہ عمل دیا ہے، وہ آپ خود ناظرین سن لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہماری شاور کی تمام صحافی برادری کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 4 نومبر سے اب تک جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ وکلا کی، نہ پارٹی لیڈرشپ کی، نہ ڈاکٹرز کی، اور ان کو مکمل جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا ہے۔ پرسوں ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر، اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا۔ بہرحال جس طرح کے
آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین۔ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا۔ جو ہمارا این ایف سی میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا، جو ان کنسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے این ایف سی کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے۔ صرف یہ این ایف سی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باقی جو این ایچ پی ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، وہ رقم اس سے الگ ہے۔ اس این ایف سی کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے این ایف سی پر۔ نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس این ایف سی پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو، اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے سہیل آفریدی کی گفتگو سنی اور ان کا آئندہ کے لیے لاحہ عمل جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔